मोहतरम सामान हजरात, कल तक हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें देखी, सुनी, समझी। मैं समझता हूँ अब तक के अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात में से यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या ही बहुत लंबा रहा। आखिर में हमने देखा कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में जो ख्वाब देखते हैं, सूरज और चाँद और साथ ही 11 सितारे सजदा कर रहे थे, वो ख्वाब इस तरीके से पूरा होता है कि उनके माँ बाप और उनके 11 भाई ये तमाम के तमाम ताज़ीमी तौर पर सजदा करते हैं। बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, ये जो सजदा था सजदा ताज़ीम कहलाता है, ना कि सजदा इबादत। और चाहे वो सजदा ताज़ीम हो, चाहे वो इज्जत वाला सजदा हो, लेकिन आज के हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये भी हराम है। आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा बैठे हुए थे। एक ऊंट आया और वो ऊंट अपनी गर्दन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा बिछा दिया, ऐसा बिछा दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ये ऊंट की अदा बहुत पसंद आई कि एक ऊंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में, ताज़ीम के अंदर अपने सर को इस तरीके से झुकाया। कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे माँ बाप से बढ़कर आपको हम चाहते हैं। हमें भी ख्वाहिश होती है कि आपकी इज्जत व एहतराम के लिए एक सजदा आपको कर लें। जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था उनके भाई ने, उनके माँ बाप ने भी, जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था फरिश्तों ने, हम भी चाहते हैं अल्लाह के नबी, आपकी मोहब्बत में आपको हम सजदा करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सजदा ताज़ीम उस वक्त हलाल था तो फरिश्तों ने भी सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके माँ बाप समेत उनके भाई ने भी सजदा किया, और भी बहुत से जगह पर सजदा ताज़ीम था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी इस उम्मत पर सजदा ताज़ीम भी हराम कर दिया है। अब जो भी सजदा होगा सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, उसके अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ नहीं बल्कि हराम है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को, कि अगर मेरी शरीयत में सजदा करना जायज़ होता, ताज़ीमी तौर पर इज्जत वाला सजदा, तो मैं मेरी उम्मत की बेटियों को, मेरी उम्मत की औरतों को कहता कि तुम अपने शोहर को सजदा करो, क्योंकि वो तुम्हारा हाकिम है, वो तुम्हारी रोजी रोटी लाने का जिम्मेदार है, वो तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजारने का एक सरमाया के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी है। वो अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है, उसकी बीवी उसके बच्चे खुश रहे, तो लिहाजा एक बीवी पर यह हक ज्यादा होगा कि वो अपने शोहर का सजदा करे। लेकिन मेरी शरीयत में चूंकि हराम है, तो मैं मेरी बेटियों को, मेरी उम्मत की औरतों को भी नहीं कहूंगा कि तुम अपने शोहर को सजदा करो। यानी ना औरत अपने शोहर को सजदा कर सकती है, और ना ही कोई अच्छा इंसान किसी अच्छा इंसान को सजदा कर सकता है। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को भी सजदा करवाने से इनकार किया है, मना फरमाया है। अब जब अल्लाह के नबी को सजदा करना जायज़ नहीं है, तो औलिया कराम या कोई दरगाह वालों को सजदा करना कहाँ साबित होगा? रहा मसला उनकी इज्जत व इकराम का, वो तो हम करते ही हैं। हर एक मुसलमान, हर एक इंसान की इज्जत करता है, और खुसूसी तौर पर औलिया कराम की तो खास इज्जत करता है, और करना भी चाहिए। और उसकी मिसाल मैंने आपके सामने पिछले दिनों में बताई। हम अत्तहियातु में जो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन कहते हैं ना, वहाँ ये ताज़ीम पूरी हो जाती है कि हम कहते हैं सलामती हो पूरे स्वालिहीन पर। तो ये स्वालिहीन के अंदर औलिया कराम, सहाबा कराम सब लोग आ जाते हैं जो भी नेक हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ सजदे की गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा माहौल नहीं है,
لیکن جہاں جہاں آپ سنتے ہیں آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کوئی سجدہ کرنے کے لیے کیا ہے، ہاتھوں کو لگانا ہے، ناک کو لگانا ہے، پیشانی کو لگانا ہے، گھٹنوں کو لگانا ہے، پھر نیچے کی پیر کی انگلیوں کو لگانا ہے، تب جا کر سجدہ ہوتا ہے۔ ہم جو مزاروں پر جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں وہ جائز ہے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ لیکن محترم سمجھدار، بھلے ہی وہ سجدہ نہ ہوا ہو ان کے حساب سے، لیکن کم سے کم رکوع تو ہو گیا نا، رکوع اور سجدے کے بیچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مزار ہے یہاں پر، اپنے پیر تو لگے ہوئے ہیں، بھلے ہی گھٹنے نہیں لگے، لیکن اپنا ماتھا اور اپنے ناک تو لگی ہوئی ہے، ایک رکوع کی شکل بن گئی اور تھوڑا تھوڑا سجدے کی بھی شکل بن گئی ہے کہ نہیں؟ رکوع اور سجدے کے بیچ میں ایک طرح کا وہ تعظیمی طور پر ایک طریقہ ہو گیا، وہ بھی ہم اولیاء کرام کو یا کسی درگاہ پر جا کر نہیں جھکا سکتے۔ ہاں، جو درگاہ کے اندر سوئے ہوئے ولی ہیں، اللہ کے خاص ہے، وہ ولی تو اللہ کا خاص ہوتا ہی ہے، اور واقعی میں ولی ہیں، تو ہم 5 وقت کی نماز میں ان کو سلام بھیج رہے ہیں، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ تعظیمی طور پر کچھ بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا میرے ہر ایک مسلمان بھائی سے بڑے ادب سے، بڑے احترام کے ساتھ، کہ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے سامنے سجدہ کروانے سے منع کیا ہے، تو ان کے سامنے کسی ولی، کسی صحابی کی حیثیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں کسی کی عزت پر نہیں چھلی کر رہا، نہ ہی میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، بلکہ یہی سچی اور اچھی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں اور آپ سجدہ صرف اللہ ہی سے کریں گے، رکوع صرف اللہ ہی کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے۔ یہ رول ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کو ہم آپ کو مجھے زندگی پر فالو کرنا ہے، اور یہی کرنے پر انسان کو جنت ہے، جنت کا وعدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر آپ اور میں خالص توحید برتیں گے نا، محترم سمجھ رہا، یہ آپ کے لیے میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہی بات کو آپ کے سامنے لاتے ہوئے میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، میں نے کہا نا 2-3 منٹ کی بات ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے ختم کرنے کی، لیکن ایک درس لینا چاہوں گا اس لیے کہ اس کے اندر اتنی اچھی نصیحتیں ہیں۔ کیا نصیحتیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بعد وہیں پر رہنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا وقت آخری آیا تو اپنے تمام بچوں کو بلاتے ہیں، پورے 12 بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے یہاں جانے والا ہوں، میری موت بہت قریب ہے، میں تمہیں کچھ نصیحتیں اور کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے بچوں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ پورے بچے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے، بہت بار سن چکے ہوں گے آپ، لیکن بار بار سننا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، میں زندہ رہنے تک تم نے الحمدللہ ایک اللہ کی عبادت کی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی ہے، ایک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گی؟ تم کس کی عبادت کرو گی؟ جبکہ یہ ایسی باتیں کرنا بالکل بھی ضروری نہیں تھا، عام زبان میں دیکھا یا پھر ماحول کے طور سے دیکھا جائے تو۔ کیوں؟ یعقوب خود نبی تھے، نبی کی تربیت میں ان کے بچے پرورش پائے تھے، اور ان کے بیٹے یوسف وہ بھی ایک نبی تھے اور بہت بڑے نبی تھے۔ ٹھیک ہے، ایسے نبی جن کو یعقوب نے خود سجدہ کیا، اور سمجھیے گا آپ کا علم کیسا ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ ہاں، اور ایسے یوسف علیہ السلام جو اعلیٰ اخلاق کے مالک، ان کے سامنے ایسی نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی؟ سب بچے 12 کے 12 بچے کہتے ہیں ایک آواز میں، اے ابا، آپ جس کی عبادت کرتے تھے، آپ جس کی عبادت کرنے کا حکم ہمیں بھی دیتے تھے اور لوگوں کو بھی دیتے تھے، وہی ایک اللہ کی عبادت ہم کریں گے، وہی ایک اللہ کو ہم مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے، جب بھی مانگیں گے، اسی ایک اللہ کو مانگیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے میرے ابا۔ یہ پورے بچے یعقوب علیہ السلام کو وعدہ کرتے ہیں۔ تب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ، میں تیرا پیغام پہنچا بھی دیا اور میرے بچوں کو باقاعدہ اس کی تعلیم دے کر جا رہا ہوں کہ وہ تیری عبادت کرے اور اس کی تبلیغ و دعوت بھی کرے۔ آپ اندازہ لگائیے گا توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کے سامنے، بار بار آپ اور توحید کے بیانات کو سن کر کبھی کبھی بیزار ہوتی ہے، کیا بولتی، میں بھی بیزار ہوتا ہوں کبھی کبھی، لیکن یہ باتیں میں اور آپ بار بار سننی چاہیے۔ بار بار سنیں گے شرک سے دور رہیں گے، بار بار سنیں گے توحید پر اس کے اندر مضبوط رہیں گے آپ اور میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی ایک عمل ہے مجھے اور آپ کو جنت میں لے کر جانے والا ہے۔ آپ دھیان دیجیے گا اپنے آپ پر، میں بھی اور آپ بھی،
ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں کمایا. یہ جو آپ اور میں 5 وقت نماز کا جو آپ یہاں پر آتے ہیں نا، ہاں ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو اس کا اجر ملے، نہیں ملتا بول کے نہیں کہتا ہوں، لیکن جو عبادت صحابہ کرام کرتے تھے، جو اخلاص صحابہ کرام کے اندر تھا، جو ان کے اندر پرہیزگاری تھی، ویسی پرہیزگاری، ویسا اخلاص ہمارے اندر نہیں ہے. یہ آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ نیک دل، دلوں کے اندر صاف، کسی پر کینہ کپٹ نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کے بارے میں کچھ برا نہیں. ایسا شاید ہی کوئی ایک انسان ہوگا اچھا انسان، لیکن میں اور آپ بہت کم ایسا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کے اندر. تو ہمارے ان اعمال کے اندر تو ہم جنت میں جانا میں سمجھتا ہوں ناممکن کی بات ہے. اب ایک عمل اگر آپ اور میں مضبوطی سے پکڑ لیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. کیونکہ اللہ نے کہا نا قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں، تم جو گناہ بھی کرو گے میں چاہوں تو معاف کرتا ہوں. گناہوں کو باہر لے کر آؤ گے، چاہوں میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں تمہیں، لیکن اگر تم میری ذات میں شرک کرو گے تو میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا. ہاں اگر تم میری ذات میں کبھی شرک نہیں کرو گے، مجھے ہی مانگو گے، میری ہی مدد کرو گے، تمہارے گناہ کیسی بھی ہو اگر میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، جہنم سے بچا سکتا ہوں، جنت میں داخل کر سکتا ہوں. یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک عمل ہے توحید، جس پر میں اور آپ جہنم سے بچ کر جنت میں جا سکتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی بہت درد مندہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس ایک عمل کو میں اور آپ گھٹ پکڑیں. سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے اعمال، بہت ساری نیکیاں میں سمجھتا ہوں نہ میرے اندر کمانے کی طاقت ہے، نہ آپ کے اندر کمانے کی طاقت ہے. بہت باریکی سے دیکھا جائے تو میں اور آپ زندگی کا پورا جو دن آپ کو 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے جو باہر گزرتا ہے آپ کا میرا، اس کے اندر اکثر آپ اور میں گناہ کرتے ہیں. ایسے گناہ کرتے ہیں جو مجھے آپ کو نہیں معلوم پڑتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. بیٹھے ہیں یہاں پر، میں کبھی کبھی کسی کی برائی چالو ہوتی تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، مجھے آپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں اور غیبت کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا نہ چاہ کر بھی ہم برا کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اب ایسے اعمال کے ساتھ میں اور آپ جنت میں جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ایک عمل جو میں نے آپ کے سامنے کہا نا، اس عمل کے اندر آپ اور میں بالکل بھی ملاوٹ نہیں کریں گے. 100% ویسا ہی عمل جو اللہ چاہتا ہے توحید کے معاملے میں، اگر ویسا ہی آپ اور میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اگر چاہے تو بے شک ہمارے گناہوں کو ختم کر کے، ہمارے گناہوں کو دھو کر، ہمارے گناہوں کو نکال کر اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اور وہ عمل یہی عمل ہے جو یعقوب علیہ السلام مرتے وقت اپنے بیٹے نبی ہونے کے باوجود نبی کو سکھا رہے ہیں، اے یوسف تو کس کی مدد کرے گا. توحید کے معاملے میں آپ بہت سخت رہیے گا. توحید کے معاملے میں آپ کمپرومائز مت کیجیے گا، نہ ہی اپنے بچوں کو کمپرومائز کرنے لگوائیے گا. میں خاص طور پر میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جہاں پہ میری آواز پہنچ رہی ہے، اور آپ بھی اپنے عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو سکھائیے گا یہ بات کہ توحید کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. میں نے کہا نا آپ کے سامنے پرسوں کے درس میں نظر کے تعلق سے، اس پر دھیان دیجیے گا. جو ظاہری طور پر بڑا شرک ہے اس سے تو دور آپ اور میں ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یہ سدھار تو الحمدللہ ہمارے مسجد کے اطراف کے گھروں میں آ گیا ہے. ظاہری طور پر شرک میں اور بالکل نہیں کرتے، درگاہ بکرا کاٹنا ایسا تو بالکل نہیں کرتے آپ اور میں. محرم بھی بند کر دیا ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے. ایک زمانے میں ہماری گلی میں بہت بڑا محرم ہوتا تھا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے یہاں پر وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ظاہری طور پر شرک تو ختم ہو گیا، جو اندرونی شرک ہو رہا ہے جس کی خبر مجھے اور آپ کو نہیں ہے، اس کو آپ کو ذرا پہچان. میں نے کہا نظر کے تعلق سے، نظر کالا دھاگا بننا بچوں کو، کاجل کا ٹپکا لگانا بچوں کو، یا آپ اور میں دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں یا دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں، چھینک آنے کے بعد میں فوراً آ کر پانی لا کر دہلیز پر پھینکنا کہ بھائی ایسا چھوڑے گا تو مصیبت آ سکتی ہے، یا کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک بلی کا آڑے آ جانا اور سوچنا کہ بھائی یہ کام نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں ہیں نا مجھے اور آپ کو شرک تک پہنچاتی ہیں. اچھا ہونا برا ہونا سب اس کے ہاتھ میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بلی آڑے آنے سے کسی کا خراب نہیں ہوتا، دہلیز پر چھینکنے سے کسی کا خراب نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اور برا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ لوگ اچھی نیت کے ساتھ کام کریں گے اللہ اچھا ہی کرے گا، یاد رکھیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ نیت اچھی رکھیں گے، کسی کو برائی مطلب کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے یا کسی کا برا کرنا نہیں سوچیں گے، اور
اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو ہمارا اچھا ہی ہوگا، چاہے بلی آڑے آئے چاہے شیر آڑے آئے، کسی کو کچھ خراب نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں نا، ہر ایک نبی نے کہا اپنے بچوں کو، اور اللہ کے نبی کریم کی حدیث بھی ہے، پوری دنیا والے مل کر بھی اگر ہمارا اچھا کرنا چاہے، کوئی بھی، چاہے آپ بابا لوگا لے لو، پنڈت پجاری لے لو، کوئی بھی لے لو، بڑا بڑا انسان لے لو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا اچھا ہو، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا اچھا نہ ہو، تو ہمارا اچھا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پوری دنیا ہمارا خراب کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا اچھا ہو، تو پوری دنیا مل کر بھی ہمارا خراب نہیں کر سکتی۔ گڈ لک بیڈ لک یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انگوٹھی پہننے سے، وہ ہمارا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے تھے، وہ نکشتر یہ بولتا ہے، آتے ہیں نا بازار میں بڑھتے انگوٹیاں لے لے کر، ہرے پیلے نیلے پتھر والے، بولتے تمہیں کب پیدا ہوئے تھے، تمہارے راشی کے حساب سے یہ انگوٹھی وہ انگوٹھی، کون سی انگوٹھی کیا کرے، کون سی انگوٹھی کیا کرے گی؟ ارے جو نبی کے نطفے سے پیدا ہوا انسان وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے، تو یہاں کوئی انگوٹھی کسی پتھر کی کیا کر سکتی ہے؟ نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، توحید پر عمل نہ کرتے ہیں، یہاں ہم انگوٹھی پر بھروسہ کر رہے ہیں، یہ انگوٹھی پہننے میں تمہارا اچھا ہوگا۔ کتنے سارے نبی خود پریشانی میں آ گئے، نبی ہونے کے باوجود بھی آزمائش میں آ گئے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن جیل کے اندر رہے، کیوں؟ اللہ چاہتا تھا کہ وہ جیل میں، تو جیل میں ہی تھے، سمجھ رہے؟ نبی ہونے کو جیل میں رہے، جب ان کے مقدر میں جیل لکھی ہے، جیل آ کر رہے گی اسے، کوئی انگوٹھی پہننے سے جیل نہیں چھٹکار ہو سکتی۔ مصیبت آئی ہے، اب آنے انشاءاللہ کل کے جیسے ایوب علیہ السلام کا ذکر آئے گا آپ کے سامنے۔ ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری تھی، اتنی بڑی بیماری تھی، اللہ چاہتا تھا کہ ان کو بیماری ہو، بیماری آ گئی، کوئی چیز شفا نہیں دے سکی، کوئی چیز ان کو مصیبت سے بچا نہیں سکی، صرف اللہ کے وقت آیا بیماری آئی، وقت گیا بیماری بھی گئی، اللہ نے جب چاہا بیماری آئی، اللہ نے جب چاہا شفا بھی ہو گئی۔ یعنی جو بھی کام ہو آپ کو میرا اچھا یا برا، یاد رکھیے گا اس کے سوا کوئی نہیں کرنے والا۔ اسی لیے یہ آپ اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر لیجئے گا۔ میں نے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑے پیار اور بڑے ادب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، محترم سمجھ رہا، کیونکہ مجھے میری اور آپ کے دونوں کی فکر ہے کہ ہم آپ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک عمل ہے جس کی ہم امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کے بدلے میں انشاءاللہ جنت میں ڈالے گا، وہ یہی عمل ہے توحید کی بدلے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو، اچھا ہو رہا ہے اللہ ہی سے ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے ہمیں، اور یہ خراب سے چھٹکارا پانا ہے تو اسی کے ساتھ دعا کرنا ہے، اور وہی ہمارا اچھا کر سکتا ہے۔ کوئی ناریل، کوئی لیمبو یا کوئی دھاگا یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے گھروں میں اگر آپ کے بچے یا آپ کے نواسے، آپ کے پودرے کے گلے میں تعویذ دیکھ رہے ہیں، آپ کالا دھاگا دیکھ رہے ہیں، کالا کاجل دیکھ رہے ہیں، آپ فوراً مٹائیے گا، اسے ہلکے میں نہ لیجیے گا۔ وہ کہتے چلتے مت کہیے یہ بات، آپ یہی بات شرک ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کیسے ہوتی؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو، بھروسہ اللہ سے نکل کر اس پر پہنچ رہا ہے آپ کا میرا، یہ کالا دھاگا رہے گا تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، مصیبت کو نہیں لانے دینا یہ اللہ کرتا ہے، کالا دھاگا نہیں کرتا، کاجل کا کالا ٹپکا نہیں کرتا۔ میں آپ کے سامنے بار بار کوشش کر رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ دھیان دیجیے گا، عورتوں کو سمجھائیے گا، اور میری ماں بہن مجھے سن رہی ہے تو آپ اس پر سخت ایکشن لیجیے گا۔ آج ہی آپ کی ساس کو نہیں کہنا لے یا آپ کی ماں کہنا لے کہ آپ کے بچے کو یہ کرو وہ کرو، آپ انہیں بٹا کر سمجھائیے گا۔ جس کوشش سے آپ اپنی ساس کو، اپنی ماں کو سمجھاتے ہیں کہ مجھے موبائل ہونا ضروری ہے، میں موبائل میں 1 گھنٹہ دیکھنا میرے لیے ضروری ہے، مجھے پڑھنا ضروری ہے، مجھے اسکول جانا ضروری ہے، یہ آپ کوشش کر کے اپنی ماں اپنے ساس کو سمجھاتے ہیں نا، ویسے ہی آپ سمجھائیے گا، اے امی، اے میری ساسو امی، یہ غلط ہے، یہ کالا دھاگا، یہ کاجل کا کالا ٹپکا کچھ نہیں کرتا، آپ اس سے باز آ جائے گا، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ہاں آپ جس طریقے سے آپ کے نواسے کے پوترے کی فکر ہے نا، مجھے بھی میرے بچے کی فکر ہے، تو میں میرے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے دعا کرتی ہوں، جو نبی نے اپنے حسن حسن نواسوں کو کیا ہے وہی دعا میں پڑھ کے پھونکوں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نظر سے بد سے بچا لے گا۔ یہ آپ کہیے بہنوں میری، جو میری بہنیں سن رہی ہے مجھ کو یہ آپ کہیے گا، اس پر عمل کیجیے گا، یہی ایک توحید والا عمل مجھے آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے اعمال تو صرف جہنم میں جانے کے لائق ہیں۔ کس کے بھی عمل کیوں نہ ہو، آج میں سمجھتا ہوں جہنم جانے کے لائق ہے، اور جو نیکیاں جو میں آپ کر رہے ہیں وہ کہاں تک قبول ہے کہاں تک نہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کے، آج میں نے اور آپ نے نماز پڑھی، یہاں پر عشاء کی نماز پڑھی ہے، قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ اس کو معلوم ہے، نہ میں آپ قبول ہوئی ہے کہہ سکتے ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے کہ نہیں قبول ہوئی، وہ کیا ہے اللہ جانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر
तौहीद परस्त रहूंगा, मैं अगर अल्लाह के साथ में शिर्क नहीं करूंगा, तो मैं और दुनिया का हर एक इंसान कह सकता है इंशाअल्लाह अल्लाह इसे जरूर जन्नत देगा। कुरान कहता है, नबी कहते हैं। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि तौहीद को मजबूती से पकड़ लीजिए। यही तौहीद मेरे लिए और आपके लिए दुनिया में भी कामयाबी देगी और आखिरत में भी कामयाबी देगी इंशाअल्लाह। बस याकूब अलैहिस्सलाम इतना कहकर उनका इंतकाल हो जाता है और उनको हिब्रून, जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को दफनाया गया था, वहां उनको दफनाया जाता है। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम भी 110 साल की उम्र जिंदा रहकर वो भी इंतकाल कर देते हैं और उनको भी उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम पास हिब्रून में ही दफन किया जाता है। ये कुछ बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से थी। अल्लाह ताला से दुआ है पूरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात में जो भी नसीहतें मुझे और आपको मिली हैं, अल्लाह उन पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।